अस्सलाम वालेकुम साथियों। एक हमने पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक पेज पे कि साथियों ने जो जो बात हमसे पूछनी है वो पूछ लें, ताकि हम छोटे छोटे क्लिप जो हैं वो टिप ऑफ द डे की तरह के अपलोड कर दें रिकॉर्ड करके। तो उसके बाद फिर हमें वो देखने और पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। अब आज हम सुबह सुबह बैठे हैं देखने के लिए, तो हमें वो पोस्ट नज़र आई है, तो उसके नीचे के कमेंट हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले तो एक साथी ने लिखा है कि 15 साल से वो हमें फॉलो कर रही हैं और साइलेंट व्यूअर हैं। और उन्होंने लिखा कि हम ऐसे हज़ारों लोगों की कहानी बयान कर जाते हैं जो कि कभी वो खुद भी ना कह पाए थे। उनके पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो कह पाते, या मौका नहीं था, या वक्त नहीं था। तो ये हकीकत है, कभी कभी हम ज़िंदगी में सोचा करते थे कि जो लोग गा नहीं सकते वो कैसा फील करते होंगे। कि इंसान खुश होता है गाता है, उससे कुछ अच्छा लगता है वो गाता है, दुखी होता है वो गाता है, हम तो गाते हैं। तो हम सोचा करते थे कि कितना मुश्किल है उनके लिए कि वो गा ना सकें, कि एक उनके पास एबिलिटी नहीं है इजहार की, और एक बेबसी हम महसूस करते थे उनके लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस की कि सिर्फ गाना ही एक चीज़ नहीं है, बल्कि बोलना भी है, कह पाना भी है। और हमें लगा कि ये एबिलिटी इंसान से बचपन से ही ले ली जाती है हमारे माशरे में। सारी ज़िंदगी माँ का डर, बाप का डर, माशरे का डर, ज़माना क्या कहेगा, उसको इतना मारा जाता है शुरू दिन से ही। ससुराल वाले क्या कहेंगे, ब्याह के दूसरे घर जाना है, मियाँ नाराज़ ना हो जाए, उसको खुश रखना है। एक ऐसा प्रेशर बच्ची के ऊपर होता है कि वो बेचारी फूल फल ही नहीं सकती। हाँ, कुछ बातों में माँ बाप को चाहिए कि वो सख्ती करें और बहुत एक फ़ाइन लाइन खींच दें कि बस इससे आगे नहीं। जहाँ तक उनकी इक़्तिदार का, जहाँ तक उनकी हिफाजत का, जहाँ तक उनकी दीन धर्म का ताल्लुक़ है, जो नहीं इजाज़त देता। और दीन धर्म इसलिए नहीं होता है कि वो ज़बरदस्ती आप पे लागू किया जाए, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि आपके पास एक गाइडलाइन हो अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, शरीफाना ज़िंदगी गुजारने की। तो इस बात को समझें, अपनी बच्चियों को प्रेशर में कभी ना डालें, कभी फोर्सफुली उनसे कुछ ना कराएं, सबसे पहले तो ये। और दूसरी बात ये कि हम बच्चियों का जिक्र इसलिए नहीं करते कि हम कोई फ़र्क करते हैं लड़की या लड़के में, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ की बच्ची ज़्यादा पिसी है, ज़्यादा है ऐसी जो कभी ना बोल पाई, कभी ना कह पाई, खामोशी से ही जी और खामोशी से ही मर गई। और बड़ा अलमिया है ये, घर घर का अलमिया। और हमने ये कमेंट पढ़ा है, आप यकीन करें कि चश्मे पुरनम पढ़ा है, कि हमने ज़्यादा लिखा नहीं और इजहार नहीं किया। लेकिन हकीकी बात यह है कि शेर है ना कि एक ही आंसू लरस के कह गया सब राज़ दिल, हम तेरी महफिल में गरचे लाख संजीदा रहे। तो नहीं होना चाहिए, माँओं को खुश करनी चाहिए सबसे पहले। और जो हो चुका, आइंदा का ज़माना जो है वो ऐसा है कि आप आइंदा का ज़माना ऐसा है कि हमें अपनी नस्लों की हिफाजत करनी है, अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ज़िंदगी की रेस ऐसी है कि हम तो आराम से बोलने वाले हैं, बल्कि बहुत ही आराम से बोलने वाले थे। अब तो ऐसे लगता है कि पीछे कोई भाग रहा है जब हम बात करते हैं। तो ज़िंदगी ऐसी हो गई है। और कभी इंसान सोचता है नौजवानी में कि बस ये काम हो जाए फिर तो सब काम ख़त्म, समझो बस ये हो जाए फिर ज़रा सुकून आएगा। तो वो दिन इंसान की ज़िंदगी में कभी नहीं आता, इसलिए कि ज़िंदगी जो है वो रेस अगेंस्ट टाइम है। आप जो कुछ अपनी नौजवानी में कर सकते हैं वो आप इस उम्र में नहीं कर सकते जिसमें कि हम हैं, हम नानी दादी हैं। ऑब्वियसली कि इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ती ही चली जाती हैं, आप ऐसे देखें। और फिर ये है कि जान घटती ही चली जाती है। और अभी तो हम भागे दौड़े फिरते हैं, हमें कल का नहीं पता, कोई अल्लाह करे कि उड़न तश्तरी निकले या कहीं से हमारे हाथ अला दीन का कालीन लग जाए, तो हम उड़ के अपना जो बागो बहार हमने इधर उधर लगा रखा है उसको देख सका करें। तो ज़िंदगी बहुत और तरह की हुई जाती है और वक्त बिल्कुल नहीं मिलता है। बजियास कुकिंग का चैनल देखने का तो हम कमेंट्स ही मुश्किल से पढ़ पाते हैं।
اور ہم ارادہ باندھتے ہیں، اور اب ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف کو پکڑتے ہیں تو دوسری طرف ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ کام کرنے والے ہاتھ بلا شبہ آپ کے آس پاس بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داریاں قطعاً کم نہیں ہوتی ہیں۔ تو کبھی آپ زندگی میں یہ سوچیں کہ آپ کو سکون کا سانس آئے گا، تو یہ نہیں آنے لگا۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ غیرت مند ماں اور غیرت مند ساس جو وہ بستر نہیں توڑے گی اس عمر میں، یقیناً، کیونکہ وہ عزت سے جینا چاہتی ہے اور عزت سے مرنا چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنا بوجھ بھی دوسروں کے کندھوں پہ لاد دے۔ تو زندگی بذات خود ایک پریشر ہے، اس لیے باہر والوں کو پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پیسنے کے لیے۔ آلریڈی ایک خاتون خانہ جو ہے، ایک لیڈی جو ہے، وہ دوڑ رہی ہوتی ہے۔ ہم نے جیسی زندگی گزاری ہے، ہم نے نہیں چاہا کہ ہمارے بچے ویسی گزاریں، ہم سچ بتائیں، کیونکہ ہم نے ایک بہت رف لائف، بہت ٹف لائف، بہت فل آن لائف گزاری ہے۔ جینا اور بات ہے اور کام کر کے جینا اور بات ہے۔ تو ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ ہماری بچے جو ہیں وہ ایسے چین سو چلاتے رہیں، یا ایسے کھدائیاں کرتے رہیں، یا اس طرح کام کریں جس طرح کہ ہم نے گدھے کی طرح زندگی میں کام کیا۔ ہم چاہتے ہیں ان کے پاس اپنا بھی وقت ہو۔ ہم نے اپنے بچوں کو سلائی نہیں سکھائی، اور ہم بہت بہترین سلائی کرنا جانتے ہیں، اور ہم نے کڑھائی بھی نہیں سکھائی، ہم کو کڑھائی کرنی بھی آتی ہے۔ ہم نے ان کو کوئی کام جس نے ہمیں تھکایا، یہاں تک کہ ہم نے فوٹوگرافی بھی نہیں سکھائی، کیونکہ وہ بھی ایک آسان کام نہیں ہے۔ خاص کر نیچر کی فوٹوگرافی کرنا ایک آسان کام نہیں ہے۔ تو ہماری چھت کے نیچے، ہمارے ہاتھ کے نیچے ہمارے بچے پلے بڑھے ہیں، لیکن ہم نے نہیں چاہا کہ وہ چیزیں ہم سے سیکھتے یا وہ چیزیں آگے بڑھاتے جو ہم نے شروع کی۔ ہم نے چاہا کہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزاریں، اور ہم نے اتنا کر دیا کہ ان کی زندگیوں تک جو ہے وہ ان کے لیے یہ چیزیں لاسٹ کریں گی۔ آگے ان کی مرضی، تھوڑا موڑا ٹھیک ہے، لیکن ایک جنون کی حد تک، جیسے ہم نے آگ پر ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا کہ ہر چیز کی ترقی کے لیے ایک حدت ضروری ہے، ایک آنچ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آنچ نہیں ہے، حدت نہیں ہے، تو وہ چیز مردہ ہے۔ وہ انسان زندہ نہیں ہے جو ٹھنڈا پڑ گیا، مردہ ہے۔ ہر چیز جو چل رہی ہے، جو پروگریس کر رہی ہے، وہ گرم ہے۔ اگر وہ ٹھنڈی ہو جائے تو وہ رک جائے۔ گاڑی کے پہیے چلتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، انجن چلتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، جہاز اڑتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ ہر چیز جو چلتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، اور جس انسان نے ترقی کرنی ہو اس کے اندر ایک آگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز کی پروگریس کے لیے ایک آنچ کی ضرورت ہے، ورنہ وہ وہاں رک جائے گی، اس کی پروگریس ختم ہو جائے گی۔ تو ایک انسان میں پاگل پن کا ہونا، ایک آگ کا ہونا، انسان کے اندر ایک جنون کا ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس میں ایک جنون نہیں ہے، ایک پاگل پن نہیں ہے، اس میں ایک آنچ نہیں ہے، آپ دیکھیں جذبات کی گرمی، جملہ یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس گرمی کو جو آپ کے اندر ہے، اس حدت کو جو آپ کے اندر ہے، اس آگ کو، اور یہ آگ کیسے بھڑکتی ہے؟ انسان کے فیلیئرز سے۔ ترقیوں پر ترقیاں ہوتی چلی جائیں تو انسان شاید ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب انسان کہیں ٹھوکر کھاتا ہے تو وہ آگ ہر بار ایک جھٹکے سے بھڑکے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اگر ایک بہت بڑا لکڑیوں کا ڈھیر ہے، آپ اس کو آگ لگاتے ہیں، بہت بڑا ڈھیر لگائیں، بہت سارے درخت رکھیں، ان کو آگ لگائیں، تو وہ سارے جل کر خاک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ راکھ ان پر ایک چادر ڈال دیتی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ساتھیوں کو پتا ہے کہ نہیں۔ یہ جو لکڑی کا چولہا چلانے والے بھی ہیں، یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب آگ دھیمی مدھم پڑنے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لکڑیوں کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں، تو پھر سے ایک دم وہ راکھ کی چادر جو ہے وہ اوپر سے ہٹ جاتی ہے اور وہ بھڑکنے لگتی ہیں لکڑیاں جو ہیں۔ تو آگ کی یہ خاصیت ہے، اور وہ آگ جو انسان کے اندر ہوتی ہے اس کو بھی جھٹکوں کی ضرورت ہوتی ہے، شیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ شیک کیا ہوتا ہے؟ وہ شیک آپ کی زندگی کے فیلیئرز ہوتے ہیں، آپ کے دل پہ لگی ہوئی چوٹیں ہوتی ہیں، آپ کی زندگی کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کے دکھ ہوتے ہیں۔ جب انسان کو دکھ ہوتا ہے تو آنسو بہتے ہیں، نکلتے ہیں، اس لیے کہ ہر آگ کے ساتھ پانی کی ضرورت ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے جب انسان جذبات میں بہہ جاتا ہے، اس کا دل تپتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، تو آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں تاکہ وہ اس آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ کہتے ہیں رو لو دل ہلکا ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں شاید جو ہوتی روز ہیں،
لیکن کوئی انہیں سوچتا نہیں. تو جیسے ہم نے کہا کہ ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا. ہم سوچا کرتے تھے جو گاتا نہیں ہے وہ پتہ نہیں کتنا ڈپرائیوڈ ہے، کتنا بے بس ہے کہ وہ اظہار نہیں کر سکتا. لیکن وقت نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بول بھی نہیں پاتے، جو کہہ بھی نہیں پاتے. کچھ تو خدا داد صلاحیت ہوتی ہے یہ، اور کچھ وہ آگ ہوتی ہے آپ کے اندر کی جو آپ کو یہاں پہنچا دیتی ہے کہ آپ کہہ پائے. آپ میں سے وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے زمانے کا. پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں بالکل فکر نہیں ہوتی کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا بولے گا. ہم یہ ڈرامے دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس قدر ایک دباؤ کا شکار ہیں، اس قدر ایک گھٹی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے شیکلز میں ہیں، ایسی بیڑیوں میں ہیں کہ یہ سر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتے کہ ان چیزوں سے ان کو فرق کیا پڑ رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں ہم زمانے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. بھائی تمہاری نوکری ہے، تم جاؤ کرو، گھر آؤ، روٹی گھر آ رہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. تمہاری دیوار نے تمہیں اندر بند کیا ہوا ہے، تمہیں زمانے کی کیا فکر ہے؟ ذلت ہو گئی، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تو کیوں؟ زمانے کا کیا لینا دینا؟ یہ چیزیں ہم پر بالکل افیکٹ نہیں کرتی اور شاید ہمیں یہ سمجھ بھی نہیں آتی. تو ایک ہی سائیکل پہ، ایک ہی دائرے پہ گھومنے کے ہم لوگ اتنے عادی ہو چکے ہوئے ہیں گولو کے بیل کی طرح کہ اس سے باہر نکل کے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، ہماری ناک کٹ گئی. حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ زمانے کو اتنی اہمیت دیتے کیوں ہیں کہ وہ آپ پر امپیکٹ کرے، کہ وہ آپ پر اثر انداز ہونے لگے؟ زمانہ اس لائق نہیں ہے. کوئی کسی کو آج کے زمانے میں ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا ہے تو آپ کو کیا ڈری پڑی ہے؟ تو اس بات کو سوچیں. کوئی خاندان کا آدمی جب ضرورت پڑے زندگی میں تو وہاں کھڑا نہیں ہوتا آپ کے لیے کہ ہاں میں ہوں، لو یہ پیسے، تم کاروبار شروع کر لو. کون کرتا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ نے کیا ہو زندگی میں تو تھوڑا بہت دوسرا بھی کر دیتا ہے. آج کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ایسا احسان کا سلوک کرے کہ دیتا چلا جائے، کھڑا رہے، محبت کرے، وفا کرے. یہ کچھ نہیں ہے. آپ کو تو کوئی وقت نہیں دیتا. آج کل تو ماں باپ جو سب سے پہلے آتے ہیں بچے کی زندگی میں، وہ بچے کو وقت بھی نہیں دیتے. آج کا زمانہ تو اتنا سیلفش ہے، ان کو تو اپنا آپ دکھانے سے فرصت نہیں ہے کہ ان کے پاس کون سا بیگ ہے، کون سی جوتی ہے، کون سا برانڈ ہے. تو انہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس کا رشتہ ٹوٹا. تو یہ بات سوچیں، یہ اپنے اوپر یہ باتیں ساری جو آپ نے لاگو کی ہوئی ہیں اپنے آپ کو ہلائیں تاکہ آپ کے اوپر سے یہ راکھ جھڑے اور آپ کو صحیح حالات دکھائی دیں. اور جو آپ کے اندر کی آگ ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ہی جلا کے راکھ کر دے گی. ہم سچ کہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک حد سے گزر جاتے ہیں، جو فیس نہیں کر پاتے، اور وہ انہوں نے سارا ظلم اپنے اوپر ہی کیا ہوتا ہے، باہر والوں نے نہیں. تو یہ بات سمجھیں، زمانے کو ایک ہوا بنا کر آپ اپنا نقصان نہ کریں. اور بولیں آپ زندگی میں جو مرضی آپ بات کریں، آپ ایک بات میک شور کریں کہ آپ الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں. اب ہم کبھی کبھی ڈراماز دیکھتے ہیں، ہم عموماً نہیں، ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے. کبھی کبھی ہم یہ ڈراماز جو ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ اب ہمیں وہ شدت، ہمیں وہ دکھ نہیں پایا جاتا پاکستان کے لیے یا اپنے معاشرے کے لیے جو کھچاؤ، جو لگاؤ پہلے تھا. وہ اس لیے کہ اب شاید ہم اس بات پہ سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر نہیں جانا ہے. کوئی ایسا سبب نہیں بنے گا ہمارے جانے کا، ہمارا دل یہ کہتا ہے. یا اگر ہم جائیں بھی تو ہم وہاں پر وہ پاکستان یا وہ کراچی نہیں پائیں گے جسے ہم یاد کرتے ہیں. سب بدل چکا ہے. ہاں دیکھتے ہیں جب وہ سڑکیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے. ہر دیوار کو دیکھ کے سوچتے ہیں جب کوئی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے ڈرامے میں کہ کون سی دیوار ہے یہ. تو ہم تو ایک کارٹون کا کریکٹر بن چکے ہیں. جیسے وہ اس میں دکھاتے ہیں نا، بڑی بڑی آنکھوں کیسے دیکھتی ہے دنیا کو آ کے، کوئی بھی پرنسس آئی ہے یا کوئی بچی آئی ہے یا کوئی آیا ہے دوسری دنیا سے اور آ کے ایسے دیکھ رہا ہے عجوبے کی طرح کہ یہ کیا، یہ کیا. وہ ڈنگل ہاپر جو تھا، وہ جو اس میں نکلتی ہے وہ سمندر سے مرمیڈ، تو کانٹے سے کنگھی کر رہی ہوتی ہے. ہم کراچی جا کے ایسے انسان ہوتے ہیں. ہر پیڑ کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، اس دکان کا شٹر ایسا تھا، اس پر اس رنگ کا لکھا ہوا ہوتا تھا، یہ سڑک یہاں تھی، یہ مسجد یہاں تھی. وہاں جاتے ہیں تو ایک اور ہی دنیا پاتے ہیں. اس لیے اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ دنیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں پاگلوں کی طرح، وہ ہمارے اندر بستی ہے، وہ ہمارے پاس ہے.
ہم شادی ہو کے گئے تو ایک چھوٹی سی منی پلانٹ لے کے گئے تھے، کسی نے ہمیں ماربل کے چھوٹے چھوٹے گلدان دیے تھے، اس میں ہم نے لگائی ہوئی تھی، ڈنڈی ڈال کے ہم لے گئے تھے، اور اس میں ہم نے تھوڑی سی مٹی بھی ڈال دی تھی کہ پانی پونی تو گر جائے گا تو چلو مٹی چپکی رہے۔ وہ مٹی ہم نے برسوں اس گلدان میں، چھوٹی سی تھی، کوئی آدھی چمچی مٹی ہوگی، سنبھال کے رکھی کہ یہ ہمارے وطن کی مٹی ہے۔ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم جائیں گے تو فیملیئر تو کچھ بھی نہ ہوگا، کچھ بھی ویسا نہ ہوگا۔ تو شاید ہم اس وجہ سے اب دیکھ پاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم یاد کرتے ہیں، جس کے لیے ہم تڑپتے رہے، وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ تو اب ہم کبھی کبھی لگا لیتے ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں وہ ڈراماز تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے الگ ہیں ان لوگوں سے۔ جو کہانی وہ بنا رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، جو پریشر وہ دکھا رہے ہیں، وہ پریشر ہم پہ نہیں ہے، اور وہاں ہے کیوں ہے ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ہم اس کی کوئی سالڈ ریزن نہیں دے سکتے، بتا نہیں سکتے کہ کیوں ہے، کیوں زمانے کا اتنا ڈر ہے، کیوں دنیا کا اتنا ڈر ہے۔ آپ کی زندگی ہے اور آپ زمانے کے ڈر سے اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو بچیوں کی شادیوں کے سلسلے ہیں، توبہ ہے، دولہا مل جائے بس ہر درد کی دوا ہے، شادی کر دو، شادی کر دو، بس شادی کر دو، بس شادی کر دو، لڑکی کو ٹھکانے لگا کے پھر چین سے بیٹھ جاتے ہیں تباہ کر کے۔ تو ہر گھر کی یہ کہانی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ معاشرہ کہاں کو جا رہا ہے۔ جب کوئی اچھا رشتہ آئے، جب کوئی لڑکی والوں سے پوچھے، کوئی پتہ کرے، نیک شریف لوگ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، برسر روزگار ہو بچہ، آپ زیادہ نہ دیکھیں یہ جو لوگ اپنی ذات پات زبان قومیت، بعض اوقات بہت اچھے اچھے رشتے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ٹکرا دیے جاتے ہیں کہ جی ذات یہ نہیں تھی، ہم تو وہ ہیں، وہ ہے، ہم باہر نہیں دیتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے گناہ سے پہلے ہی آپ کو سزا دے رہی ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، یہ تو آپ کی سزا ہو گئی نا، کہ آپ کے ہاتھ سے ایک اچھی چیز نکل گئی، اور آپ کو دین کی یہ بھی سی نہ آئی۔ اتنا پڑھنے کے بعد ہر نکر پر مسجد ہے، ہر کونے پر اسکول کھلا ہے، اور دین کا یہ حال ہے کہ آج تک یہ نہیں پتا کہ طلاق کیسے ہوتی ہے۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ کتنے گھر، کتنی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، اور اتنے عالم ہیں کہ جو راوی کا حال ہو رہا ہے نا، علم کا یہ حال ہو گیا، سب بہہ گیا، بیسکس کو چھوڑ دیا اور سمجھا ہی نہیں، موٹی موٹی باتیں نہیں جانتے۔ یہ صرف پتہ ہے کہ نیل پالش لگائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، انہیں یہ نہیں پتا کہ طلاق کیسے ہوتی ہے۔ ایسے تھوڑی ہی ہو جاتی ہے کھڑے ہو کے کہہ دیا طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ ارے جذبات ہیں، غصہ ہے، جو مرضی انسان چاہے 100 دفعہ بول دے، ایسے تھوڑی طلاق ہو جاتی ہے، وہ تو ایک ٹائم فریم ہے۔ اس قدر دھڑکا انسان، تو غصہ تو ویسے ہی حرام ہے، حرام کام کرتے ہوئے کیسے طلاق دے دے گا؟ یہ تو سوچیں کہ پہلے ہی وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا جہاں وہ صحیح فیصلہ کر نہیں سک رہا، وہ کیپیبل نہیں ہے، وہ کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ وہ نہیں دے سکتا۔ کامن سینس کی بات ہے۔ اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اس ٹائم فریم کے اندر اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کانٹیکٹ نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، صلح کا کوئی تعلق نہیں بنتا، تو چھٹ چھٹا ہو جاتا ہے۔ وہ ٹائم فریم جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے، جب انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب وہ صحیح سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ اگر اپنی بیوی سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، اور اگر یہ سوچ کے بیٹھا رہتا ہے بے وقوف کہ جی میں تو 3 طلاقیں دے آیا ہوں، تو اس کی بدقسمتی، سزا تو اسے مل گئی کہ چاہ کے بھی وہ اس کے ساتھ زندگی نہ گزار سکا جس کے ساتھ وہ چاہ رہا تھا، غصے کا کیا ہوا فیصلہ اس نے اپنے اوپر وارد کر دیا۔ تو کچھ چیزوں کی سزا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ علم حاصل نہیں کیا گیا، کیونکہ سیکھا نہیں گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے نہیں رکھے ہوئے، نہ ہی انسان کے ساتھ اس کا سلوک اتنا ظالمانہ ہے، نہ اس کا قانون جو اس نے دنیا کا بنایا ہے اتنا ریجڈ ہے کہ اس قسم کے معاملات ہوں، یا اس طرح سے ایک اتنا مضبوط رشتہ جو ہے وہ ایک رائی برابر بھی وزن نہ رکھتا ہو کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک غصے کی بات جو ہے وہ سارے رشتے توڑ دے۔ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آنی چاہیے، اسی لیے دین ہے۔ دین اس لیے نہیں ہے کہ آپ سے نمازیں ہی پڑھوا چھوڑے، دین اس لیے کہ آپ کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے تاکہ آپ انسان سے جانور نہ بن جائیں۔ تو بہت کچھ ایسا ہے اس معاشرے میں جس پر کہ فوکس ضروری ہے، جسے سمجھنا ضروری ہے،
اور اگر نہیں سمجھا جائے گا تو اس کی سزا وہیں سے شروع ہو جائے گی جب کہ وہ لا علمی کا عمل ہوگا، اور ساری ساری زندگیاں پھر لوگ جو ہیں ویسے سزاؤں میں کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح پر یہ ہے کہ آگ کر دیا، ڈسون کر دیا، تو یہ کچھ دین نہیں ہے، تو وہاں اس معاشرے میں، اس ماحول میں بہت پریشر ہے، ہر رشتے کا ایک پریشر ہے، بجائے اس کے کہ رشتے اور تعلق اور سوسائٹی اور بھائی چارگی کمفرٹ آپ کے لیے پیدا کرے، وہ ایک خوف پیدا کرتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہت کچھ کہنے والا ہے، بہت کچھ سمجھنے والا ہے زندگیوں میں، اور ہمارے ہاں کی بچیوں کو تو بہت سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کے اندر ایک آگ ہے، بلا شبہ ہے، ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے، اور ان ٹھوکروں کو، ان ضربوں کو، ان تکالیف کو، ان فیلیئرز کو اس طرح پر لے جیسے کہ لکڑیوں کو ہلا کر آگ دوبارہ سے بھڑکا دی جاتی ہے۔ آگ وہ ہے جو راکٹوں کو مدار سے باہر لے جاتی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ جو مرضی فورس آپ لگا لیں، جب تک آگ نہیں ہے مدار سے باہر نہیں جا سکتا راکٹ۔ کیوں ہے؟ تو اگر آپ نے مدار سے باہر جانا ہے، اگر آپ نے شائن کرنا ہے، اگر آپ نے ناممکن کو ممکن بنانا ہے، تو اپنے اندر اس آگ کو بھڑکا چھوڑیں، اور ٹھوکریں لگنے پر یہ بات سمجھ لیں کہ یہ وہ جھٹکا ہے جس نے آپ کے اوپر کی راکھ کو جھاڑ دینا ہے، تاکہ آگ پھر سے بھڑک سکے اور آپ مدار سے باہر جا سکیں۔ تو ہر کوئی شائن نہیں کرتا ہے، بہت سے ہیں جو راکھ کی چادر اوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، زندگیاں گزار دیتے ہیں، کہیں نہیں پہنچتے۔ تو اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو رہے ہیں تو آپ کا ایفرٹ کم ہے، یا آپ کے لیے وہ چیز مقدر نہیں ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں۔ آپ ہمیشہ یہ بات سمجھیں کہ آپ کی کوشش کم تھی، اس وجہ سے آپ کو ناکامی ہوئی، اور دعا کریں۔ بہت کم چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو مقدر ہوتی ہیں، بہت کم۔ اگر اتنا زیادہ بھرا ہوا ہو مقدر کا کھانا تو انسان کی دعائیں کسی کام کی نہیں ہیں، وہ مقدر پہ ہی بیٹھ چھوڑے۔ وہ کیوں سارا وقت دعائیں مانگتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، 5 وقت دن میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، دعا ہی ہے نا، مانگتا ہی ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیوں اتنا ایفرٹ کرتا ہے؟ کیوں ساری زندگی کو ایک طرف ڈال کے وہ کھڑا ہوتا ہے بار بار جائے نماز پہ آ کے اللہ کو پکارنے کے لیے؟ کس لیے؟ کیونکہ اس نے مانگنا ہے۔ اگر مقدر پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو مانگ کیوں رہا ہے؟ بیٹھا رہے، جو ملنا ہے مل جائے گا، موت آنی ہے آ جائے گی، بیماری آتی ہے، ڈاکٹر کے کس لیے بھاگا چلا جاتا ہے؟ بیٹھے بات کرو کسی سے تو یہ سمجھانے کی کوشش کرو، تو ہم تو سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے ان کے تو بیچاروں کا خود ہی سزا بنی ہوئی ہے، لا علمی، ان کو کیا بتانا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ مقدر انسان کا بہت کہیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی کیل لگائی ہوتی ہے، جو ڈیسٹن ہوتی ہیں چیزیں، ہر جگہ نہیں، باقی سب انسان پر ہے کہ وہ اپنے لیے جنت کماتا ہے یا جہنم کماتا ہے۔ اسے چھوڑ دیا، جا جو جی کرتا ہے کر، دیکھیں گے آگے ملتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے زندگی، اس کو سمجھیں، بہت آسان ہے، ہر چیز سینس میک کرے گی ہماری بات سمجھ آ گئی تو۔ اس کے لیے کوئی ایسے دین، کوئی ایسا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، سب کچھ کھلا ہے سامنے، آنکھ کھولیں۔ اسی طرح معاشرہ ہے، مت ڈریں اس سے، اسی طرح لوگ ہیں، زمانہ ہے، خاندان ہے، دوست یار ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف آپ کے آنکھ کھولنے کی دیر ہے۔ چلتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔